So again, welcome to Downtime. So first of all, in today's class, we have to discuss major irritants in पाकिस्तान-यूएस relation. ठीक है, ये एक सवाल है सिलेबस का। ठीक है, इन पे आपसे पूछा जा सकता है कि irritants किसे कहते हैं, मतलब पाकिस्तान यूएस का जो ताल्लुक है। ठीक है, और कुछ लोग इसको मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिस्टिक ताल्लुक भी कहते हैं, क्योंकि इट्स लाइक आप समझ सकते हैं कि जब भी यूएस को पाकिस्तान की नीड होती है ना, सो दे अप्रोच टू पाकिस्तान। बाकी जब उन लोगों के मफादात कंप्लीट होते हैं, सो दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आज भी जो न्यूज़ में आया है कि पाकिस्तान पे शायद पॉसिबिलिटी है कि सेंक्शन लगे। तो सेंक्शन का भी यही मतलब है कि अ, अभी जो मिडल ईस्ट में जो मसला चल रहा है ना, तो डेफिनेटली इसराइल को असल में पाकिस्तान से मसला है। तो डेफिनेटली उनको तो बैकअप मिलता है यूएस से। तो अभी आज या आने वाले दिनों में भी आपको फील होगा कि शायद पाकिस्तान को भी फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे बाकी आईएमएफ के साइड से या टैरिफ्स वार में या वीज़ा सेंक्शंस में शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बने। तो ये इरिटेंट्स का भी यही मतलब है, क्योंकि वो लोग इलीट है, उनके पास पैसा है, दुनिया की तमाम इंस्टीट्यूशंस है उनके पास, मतलब सपोर्ट है ना। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग मुल्क है, न पैसा है, न इतनी स्ट्रांग मीशत है, न बाकी चीज़ों में पाकिस्तान उस हद तक कैपेबल है। तो हम कोशिश करते हैं कि यूएस के साथ, वो कहते हैं ना कि बात बनी रहे, लेकिन यूएस दे डोंट केयर बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव पावर, दे हैव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। इसी वजह से इरिटेंट्स का जो मतलब है कि मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाक यूएस रिलेशन में माजी में हमने देखना है, जानना है। लेकिन आगे आपकी जितनी भी ज़िंदगी अभी बची है, तो उसमें भी आप डेली बेसिस में डॉन में या न्यूज़ में यू विल लिसन पाकिस्तान यूएस रिलेशन कभी कभी पीक पे चला जाता है, कभी कभी बिल्कुल डिक्लाइन पे चला जाता है। तो वही चीज़ें नाउ वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो चीज़ें वोकली बताते चलूँ, मतलब जब मैं बोलता हूँ ना, ये चूँकि डिस्कशन है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस टाइम पाकिस्तान यूएस के दरमियान आपको पता है कि फॉर्मल तो कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, उसके बाद पाकिस्तान को यूएस की तरफ से भी ऑफर मिली। रशिया उस टाइम का जो यूएसएसआर था, उसके साइड से भी पाकिस्तान को ऑफर मिली। तो पाकिस्तान ने मजबूरन सीटो एंड सेंटो को ज्वाइन किया, बाकी रशिया को, मतलब उस टाइम का जो यूएसएसआर था उसको अबंडन किया। अभी उसका भी एक लॉजिकल रीज़न यही था कि यूएस जो है ये अहल किताब है, मतलब मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताते चलूँ, बाकी दे आर बिलीवर इन गॉड ऑलमाइटी अल्लाह। तो बताने का मतलब है कि जो कम्युनिस्ट है ना, वो तो इथियस्ट है, मतलब दे डोंट बिलीव इन ऑलमाइटी अल्लाह एंड सो ऑन। तो आइडियोलॉजिकली हमारा रशिया के साथ इख्तिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान ने सीटो एंड सेंटो ये दो मुआहदे जो थे ना, तो पाकिस्तान ने इन दोनों मुआहदात को मतलब साइन किया, किसके साथ? यूएस के साथ। जबकि इंडिया ने मतलब खुद को नाम, मतलब एक है ना नॉन अलाइन मोमेंट, ये बाद में वैसे बना, लेकिन इंडिया ने खुद को ज्वाइन किया नाम का मतलब यूएस ने। उन्होंने यूएस के साथ भी खुद को एंगेज रखा, रशिया के साथ या यूएसएसआर के साथ भी खुद को एंगेज रखा। जबकि पाकिस्तान ने साइड लिया, मतलब साइड का मतलब कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्लेम था उसको ज्वाइन किया। इसका हमें तो नुकसान यही हुआ कि जब 1965 में या 1971 में या 1999 में, इन तमाम के तमाम वॉर्स में, मतलब पाकिस्तान तो डिफेंडेंट रहा ना यूएस पे। लेकिन अगेन इंडिया ने यूएस के साथ भी ताल्लुक रखा, लेकिन मेनली उन्होंने फोकस किया यूएसएसआर के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपने यूएस का साथ दिया, बाकी इन लोगों को आपने अबंडन किया। अबंडन का मतलब है आपने इसको कुछ खास लिफ्ट नहीं दिया। आपको पता है कि सबसे पहले ऑफर पाकिस्तान को रशिया से, अगेन मैं रशिया का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आजकल कंटेक्स में आप सुनते हैं
لیکن اس ٹائم کا جو یو ایس ایس آر تھا، مطلب فور رنر آف رشیا، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے انڈیا نے ان لوگوں کے ساتھ بات بنائی، باقی پاکستان نے ان لوگوں کو ابنڈن کیا، مطلب ان لوگوں کو ویلیو نہیں دیا، ورنہ پاکستان کو فرسٹ آفر تو ان لوگوں سے آئی تھی نا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات پروف ہوا کہ یو ایس کے ساتھ جو تعلق تھی، ہاں، کافی چیزوں میں تو وہ فروٹفل رہی، ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے، باقی اکانومی پوائنٹ آف ویو سے تو وہ چیزیں کافی امپروو بھی ہوئی، لیکن اس کا نقصان یہی ہوا کہ ہم نے یو ایس ایس آر کو ناراض کیا، تو ان لوگوں نے 1971 میں انڈیا کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آپ کا جو بنگلہ دیش ہے آج، ایسٹ پاکستان، یہ بھی مطلب سپورٹ تو ڈیفینیٹلی انڈیا نے بھی دیا تھا، لیکن انڈیا کو بھی سپورٹ تھی یو ایس ایس آر کی۔ ہاں، وہ بعد میں پاکستان نے پھر 1989 میں جب ہم نے فال آف یو ایس ایس آر، رشیا کو پھر ہم نے بھی ڈس انٹیگریٹ کیا، پاکستان کا بھی اسی میں ہی رول تھا، وہ اس کو آپ ٹٹ فور ٹیٹ سمجھ سکتے ہیں، بٹ دا تھنگ از جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہی سمجھتا ہوں، باقی فورن پالیسی آف پاکستان جو بک ہے اس میں بھی یہ چیز مینشن ہے کہ پاکستان کو ہونا یہی چاہیے تھا کہ پاکستان کو دونوں کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان ایک ناول ملک تھا، ایک نیا ملک تھا، لیکن ہم نے ایک سائڈ لیا۔ باقی فورن پالیسی میں ایک چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ سائڈ نہیں لینا چاہیے، تب تک اگر آپ کا اس میں فل فائدہ نہ ہو، تو ہم نے انگیج رکھنا تھا دونوں کیمپس کو، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جسٹ ایک کیمپ پہ ریلائی کیا۔ ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باکٹ، جب آپ نے پورا ڈپینڈنسی یو ایس پہ رکھا، لیکن جب آپ کو یو ایس کی نیڈ پڑی تو پھر ان لوگوں نے آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دیا، تو پھر پاکستان نے سیٹو اینڈ سینٹو جو معاہدے تھے نا، ان سے خود کو وڈران کیا، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ڈیٹیل تھا۔ باقی آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان نے جب نیوکلیئرز دھماکے کیے، آپ کو پتہ ہے 1998 میں جب پاکستان نے معاہدے کیے، تو اس ٹائم بھی پاکستان پہ سنکشنز لگے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب پاکستان نے مسلز پروگرام بے نظیر کے ٹائم پہ، تو اس ٹائم پہ بھی پاکستان پہ سنکشنز لگے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن صاحب کی، اوباما کی جو پالیسیز تھی ٹورڈ ساؤتھ ایشیا، یا مطلب، تو اس میں بھی پاکستان کا کچھ خاص ذکر نہیں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کا دو جگہوں پہ بہت اہم رول رہا، ٹھیک ہے، ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب یو ایس ایس آر جو مجاہدین تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگین رشیا کے خلاف کس نے فائٹ کیا تھا؟ پاکستان نے فائٹ کیا تھا، یو سی آئی اے نے فائٹ کیا تھا، باقی کے سے سعودی عربیہ نے فائٹ کیا تھا۔ اس میں پیسہ کس کا تھا؟ مینلی پیسہ تھا سی آئی اے کا، لیکن اس میں جو میجر چنک تھا وہ کے ایس اے کا، یونائٹڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا، لیکن اس میں جو مینلی لوگ استعمال ہوئے تھے، تو مطلب اس میں آپ کی آئی ایس آئی، باقی پاکستانی جو باقی ایجنسیز ہے، یا یہاں پہ ہم نے حقانیہ جو مدرسہ ہے وہاں کا طالبان نے تمام چیزوں کو یوز کیا تھا، کس کے خلاف؟ یو ایس ایس آر کے خلاف، ٹھیک ہے۔ دا سیکنڈ تھنگ از 9/11 کے بعد، جب 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اس کے ساتھ بعد بھی پاکستان کو آپشن دیا گیا کہ یو آر ود اس، یا یو آر ود اس آر اگینسٹ اس، تو مشرف صاحب نے مجبوراً یو ایس کا ساتھ دیا، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو تھریٹن کیا تھا، ایپ سپوز اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، سو وی ول پش یو بیک انٹو دا اسٹون ایج، تو ہم آپ کو اسٹون کے ایج میں دھکیل دیں گے، ہم آپ کو اسٹون کے ایج میں پھینک دیں گے۔ باقی جب پاکستان نے یو ایس کا ساتھ دیا، تو پھر بعد میں پاکستان کو نان نیٹو علاقے کا، نیٹو میں ویسے آج کل 32 ممالک ہے، تو نان نیٹو علاقے کا سٹیٹس بھی دیا گیا، پاکستان کو بہت پیسہ بھی مل گیا، ٹھیک ہے۔ آپ سے انٹرویوز میں اسی حد تک کوشچن پوچھیں گے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھیں گے، لیکن یہ جو میں نے کنسپٹ بنایا نا، تو یہ آپ کو کسی بھی بک میں آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے کہ بھائی پہلے یہ ہوا، یہ تو میں نے آپ کو 1947 سے لے کے 2000 تک میں نے آپ کو لے آیا، جو درمیان میں بیسک واقعات تھے۔ ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا امریکہ سے کس چیز پہ بہت مسئلہ رہا؟ ڈرونز اٹیک پہ۔
ویسے عمران خان کے مطابق، جو کہ ڈیفینیٹلی ہی واز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو مطلب 450 پلس ڈرونز اٹیکس ہوئے تھے آپ کے قبائلی علاقہ جات میں، کے بھی بلوچستان میں. تو پاکستان کو ہمیشہ شکوہ رہا یو ایس سے کہ بھائی آپ لوگ ہماری سورینٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر آپ کے ڈرونز آتے ہیں اینڈ دے اٹیک آن سویلینز. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک واقعہ ہوا ملیٹری چیک پوسٹ پہ. ٹھیک ہے. سلالہ کا بھی میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ 26 نومبر 2011 پاکستانی ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ یو ایس نے بمبارڈمنٹ کی، جس میں 24 جوان چلے گئے. تو پاکستان نے کافی پروٹیسٹ کیا، ریزسٹ کیا. آپ کو پتہ ہے جب آپ پشاور جاتے ہو نا، تو پشاور ایئرپورٹ سے آگے سیدھا جی ٹی روڈ، وہاں سے پھر آگے آپ جاتے ہو اسلامیہ کالج، آگے جاتے ہو وہاں پہ کارخانے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے باب خیبر، آگے آپ سیدھا نکلتے ہو جو بالکل ماؤنٹینیس علاقہ ہے، ٹرائبل علاقہ ہے، خیبر ایجنسی. تو وہاں پہ نیٹو کے ٹائم پہ ایک روڈ، ویسے روڈ تو بہت پہلے تھا لیکن میں خود گیا ہوں اس لیے آئی وٹنس ٹو اٹ. تو یہ سیدھا روڈ آگے نکلتا ہے کہاں تک؟ آپ کے افغانستان کے بارڈر تک. تو پاکستان کے راستے میں سمندر سے کراچی پورٹ پہ پھر آپ جی ٹی یا موٹر پہ، تو موٹر پہ بھی ڈیفینیٹلی 2000 کے بعد بنا یا آس پاس بنا. بٹ دا تھنگ از کہ پاکستان ہمیشہ کنڈویٹ رہا. کنڈویٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ افغانستان میں امریکہ کی فوج 20 سال تک رہی کم و بیش. تو پاکستان ہمیشہ اسی راستے سے افغانستان تک ویپنز باقی وہ چیزیں سپلائی کرتا رہا. پاکستان ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی سپورٹ پاکستان نے دیا. واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ پاکستان کا یو ایس کے ساتھ تو انگیجمنٹ بھی رہا، لیکن یو ایس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کہ پاکستان میں بمبارڈمنٹ کی. تو اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ جو راستہ تھا اس کو کلوز کیا. اس ٹائم یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو ایس واحد ملک ہے جنہوں نے ریسنٹ ہسٹری میں پھر پاکستان سے آفیشلی اپالوجی کی، مطلب معافی مانگی. ٹھیک ہے. تو بعد میں وہ سپلائی لائن دوبارہ بحال کی گئی. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے ریمن ڈیوس. آپ کو پتہ ہے جب راحیل شریف صاحب آئے نا، تو اس کے ٹائم میں انہوں نے پاکستان میں ملٹیپل این جی اوز کو کلوز کیا تھا. کیونکہ آپ کے کراچی ایئرپورٹ پہ، پشاور ایئرپورٹ پہ سی آئی اے کے یا باقی جتنے اسپائی ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ این جی اوز کے شکل میں یا ویسے وہ لوگ آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. تو اس کا ایک مثال ریمن ڈیوس ہے. ریمن ڈیوس کون تھا؟ تو یہ بھی ایک امریکن ایجنٹ تھا، جاسوس تھا، جنہوں نے، وہ کہتے ہیں ڈے لائٹ میں، دن کے وقت لاہور میں پنجاب میں 2 بندوں کو شوٹ کیا. بعد میں یہی بندہ امریکن حکومت نے کہا کہ بھائی اس کو ڈپلومیٹک ایمنٹی ملنی چاہیے، اور یہ بندہ سیدھا ایئرپورٹ سے اپنے ملک امریکہ کو سلامت چلا گیا. تو ان کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر ملک کی حکومت کی کافی بدنامی ہوئی کہ بھائی ایک ایجنٹ آتا ہے آپ کے ملک کے اندر، 2 سٹیزنز کو، 2 پاکستانیوں کو دے شوٹ اینڈ نو ون کین ہیلڈ دم اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مطلب اس طرح کی جو واقعات ہیں نا، اس کی وجہ سے پاکستان یو ایس کے درمیان کبھی کبھی تلخیاں بھی بنی، کبھی کبھی تعلقات میں وہ کہتے ہیں نا ڈول ڈرمز بھی آ گئے. بٹ اس کے بعد جو نیکسٹ واقعہ تھا، آپ کو پتہ ہے حقانی نیٹورک. سو اٹیک آن یو ایس ایمبیسی اینڈ نیٹو ہیڈ کوارٹر ان کابل. اس کے علاوہ حقانی نیٹورک پاکستان پہ ہمیشہ یہ الزام لگا رہا کہ گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. تو یہ گڈ طالبان کون تھے؟ یہ حقانی نیٹورک جس کو ہمیشہ سے یو ایس یا انڈیا مطلب دے ڈو بلیم آن پاکستان، کہ یہ پاکستان کے ہی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کافی ٹائم تک آپ جنرل حمید گل کے انٹرویوز سن سکتے ہیں، باقی مشرف صاحب کے آپ انٹرویوز سن سکتے ہیں. انہوں نے بھی خود کلیم کیا ہوا ہے کہ ہاں ان لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی، ان کو ہم نے پیسہ دیا، ان کو لوجسٹیکل سپورٹ ہم نے دی، ان کو ہم نے سپانسرنگ کی. قبائلی علاقہ جات میں بلوچستان میں ہم نے ان کو کیمپس میں ٹریننگ دی.
تو یہ بات تو حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ میں آج کل پاکستان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی اس بات کو اکنالج کیا 2 دن پہلے کہ ہم نے خود یو ایس کے لیے ہم پراکسی بنے، ان لوگوں نے ہمیں پیسہ دیا، ہم استعمال ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں 80,000 تک لوگوں نے مطلب اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا، باقی جو مسائل ہیں ملک میں آج آپ دیکھ لیں، طالبانائزیشن، فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم، ٹیررزم، یہ باقی مسائل ان کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ بتانے کا مطلب ہے کہ یہ جو گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، یہ پالیسی تو پاکستان نے کافی ٹائم تک خود بھی سسٹین رکھی، لیکن ابھی پاکستان اس بات پہ پہنچ گیا ہے کہ دیر شوڈ بی نو گڈ اینڈ بیڈ طالبان، آل طالبان کنسپٹ جو ہے دے آر ایول، دے آر ڈیول، باقی سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگین اس پہ بہت کچھ میں بتا سکتا ہوں ڈیٹیل میں، بٹ ہمارا کنسرن یہاں پہ یہ باتیں میں آپ کو پاکستان افغانستان ریلیشن میں سمجھاؤں گا۔ میرا یہاں پہ بتانے کا مطلب ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک، باقی ان کی وجہ سے بھی پاکستان پہ ہمیشہ الزامات لگے رہے۔ باقی جب ان لوگوں نے نیٹو پہ یا ایمبیسیز پہ اٹیک کیے، جس طرح کے پاکستان میں ابھی جو ایران کا جو سپریم لیڈر تھا نا، ان کی وفات کے بعد وہ لوگ کراچی میں یو ایس کنسولیٹ پہ گئے۔ ویسے ایمبیسی آپ کے کیپٹل میں ہوتا ہے، کنسولیٹ آپ کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا، وہاں پہ لوکل جگہوں پہ جو ہوتے ہیں، اس کو کنسولیٹ بھی کہتے ہیں۔ اینی ہاؤ، یو ایس کا ایک ایڈمرل تھا مائک مولن، ایکٹس ایز اے ویریٹیبل آرم آف پاکستان آئی ایس آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے، تو یہ تو مطلب آئی ایس آئی کا ایک ونگ ہے، مطلب یہ لوگ ان کو پیسہ، فنڈنگ، فائنانسنگ یہ دیتا ہے۔ تو جب آپ کا، اچھا آپ کو پتہ ہے یو ایس کی سب سے جو ٹاپ کمانڈ ہے نا، دے آر ناٹ آرمی، دے آر ناٹ ایئر فورس، بٹ یو ایس کی نیوی بہت مضبوط ہے، جس طرح پاکستان کی آرمی کو مانا جاتا ہے نا کہ دے آر اسٹرانگ، زیادہ بھی ہے، ویسے ایئر فورس بھی ماشاءاللہ پاکستان کی بہت مضبوط ہے، لیکن یو ایس کی نیوی جو ہے نا، دے آر ایکچولی دا ریئل ماسٹر۔ باقی کیونکہ ایک سائڈ پہ پیسیفک اوشن ہے، ایک سائڈ پہ اٹلانٹک اوشن ہے، جو پاکستان میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف جس آپریشن کو آپریشنلائز کیا گیا تھا، اس کو بھی یو ایس نیوی سیل نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یو ایس ایڈمرل کی جو بات ہوتی نا، سو وہ کوئی معمولی سا بندہ نہیں ہوتا، یہ آفیشل لیول کے بندے نے بات کہی تھی۔ تو مجھے آپ بتاؤ، ایک بندہ طالب ہے آپ کے، مطلب لیٹ سپوز آپ کا دوست ہے، ان کے خلاف کوئی فائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہ جو آپ کا دوست ہے، اب آپ کا دوست کسی کا دشمن بھی ہو، وہ آپ کو کہے کہ بھائی یہ تو آپ تو ان کا ساتھ دیتے ہو، مطلب یہ میں نے آپ کو کنٹیکس وائز بات بتائی کہ پاکستان پہ یہ ایلیگیشن لگی کہ آپ لوگ تو ڈبل گیم کھیلتے ہو، آپ تو مطلب دشمن کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو، دوست کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو، تو آپ مجھے بتاؤ آپ دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو؟ اس کو کہتے ہیں ڈبل ویم یا ڈبل گیم، اور مطلب آپ جب وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہو، تو یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ اسامہ بن لادن کا جو آپریشن تھا ایبٹ آباد میں، خود اس کی جگہ پہ گیا ہوں، میں نے پی ایم اے کا کل کے ساتھ خود بھی ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے، تو یہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ تو مجھے آپ بتاؤ کہ 2 مئی کو 2011 کو، اس ٹائم ہم کالج میں تھے، آلموسٹ اسکول میں تھے، تو مجھے آئی اسٹل ریمبر کہ اس ٹائم سی آئی اے اور آپ کی یو ایس جو نیوی سیل تھی، میں نے آپ یہ ابھی بھی یہ بات آپ کو بتائی، تو ان لوگوں نے آپریشن کیا، پاکستان کی سورینٹی کو، ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا، وہ لوگ آ گئے رات کے وقت، آپ کا جو ملیٹری مطلب پی ایم اے کاکول جو ہے بالکل ان کے پاس، وہاں پہ ایک گھر میں، ایک فلیٹ میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا گیا، ان کو تب جو بھی ہے، ہم تو مطلب وہ کہتے نا کہ کنسپائریسی تھیوریز پہ تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو بات تھی کتابوں میں لکھی گئی ہے، ویسے اگر آپ کو زیادہ اس کے حوالے سے کچھ جاننا ہو تو سید مزمل شاہ کا ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی کبھی کبھی جو بھی ہو، لیکن آپ نے آفیشیل چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے ایکیڈمک چیزوں کو دیکھنا۔ تو ہم نے تو یہی مانا ہے کہ ہاں امریکہ کے لوگ آئے، انہوں نے آپ کے ملک کے اندر آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کو قتل کیا،
باقی ان کی ڈیڈ باڈی کو عربین سی میں یا انڈین اوشن میں پھینکا. باقی آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی کہ آپ کا ملٹری جہاں پہ ٹریننگ ہوتا ہے ان کے بالکل پاس، جو ان کے مطابق اسامہ بن لادن امریکہ کے جب انٹرسٹ میں وہ تھا تو وہ فریڈم فائٹر تھا، وہ ایک ہیرو تھا. لیکن وہی اسامہ بن لادن جب امریکہ کے مفادات کے خلاف، یا آپ جو بھی سمجھیں، لیکن وہی اسامہ بن لادن پھر ان لوگوں کے لیے ڈیول بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے فائدے کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسامہ بن لادن ان کے لیے ایک ٹائم پہ مطلب ایک ہیرو تھا، لیکن وہی بندہ ایز اٹ از بندہ کچھ وقت کے بعد ان کے لیے دنیا کا سب سے، وہ کہتے ہیں نا کہ بگ ٹیررسٹ بن گیا. تو اگین اٹس اے جوک، بٹ جو بھی ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ ہاں بس وہ تھا. کیونکہ آپ کا اچھا، اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا نون کا اگر آپ سٹانس دیکھ لیں تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی مانتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھا. آپ کو اسمبلی کے فلور میں اس طرح کے سپیچز ملیں گے. لیکن عمران خان کا اگر آپ سٹانس دیکھ لیں تو ان کے لیے یہ ایک فریڈم فائٹر تھا، ایک مجاہد تھا. اگین دیز آر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس بٹ وی ہیو ٹو لک ان ٹو آفیشیل اسٹیٹمنٹ. تو یہ ایک پورا واقعہ ہے، لیکن میں تو یہی بتاؤں گا کہ اس میں بھی پاکستان کی سورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا. تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان یو ایس کے درمیان تعلقات میں خرابی آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا سلالہ چیک پوسٹ، تو سلالہ چیک پوسٹ میں اپاچی ہیلی کاپٹر، ٹو نیٹو اپاچی ہیلی کاپٹر. ٹھیک ہے. تو بھائی ان لوگوں نے آ کے آپ کی سورینٹی کو بھی وائلیٹ کیا. اس کے علاوہ آپ کی سیکیورٹی چیک پوسٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی شہید کیا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے ڈیفینڈر کو، مطلب ڈیفینیٹلی پاکستان یو ایس تو اس ٹائم دوست تھے نا، تو آپ کا دوست آتا ہے آپ کے بچوں کو مارتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ان کے ساتھ تو تعلقات میں تو خرابی آئے گی. اس کی وجہ سے پورے ملک میں بھی درنے جلوس نکلے، اسپیشلی جماعت اسلامی یا جو آپ کی ریلیجیس پارٹیز ہیں. اس ٹائم مشرف صاحب تو مطلب چلے گئے تھے. اسامہ بن لادن کا واقعہ تو بہت بعد میں ہے، کیونکہ مشرف صاحب تو 2007-8 میں چلے گئے تھے. بٹ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو واقعات تھے تو اس کے خلاف بھی لوگ نکل گئے. اس ٹائم اسپیشلی یوسف رضا گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آصف علی زرداری صاحب اس ٹائم صدر پاکستان تھے. کوئلیشن حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ نون کی. بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ کا چودھری پرویز الہی، ان کی پھر بعد میں کوئلیشن بنی. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے بائیکاٹ کیا تھا بون کانفرنس کا، پاکستان نے بائیکاٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو ماضی کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ پاکستان یو ایس تعلق کے درمیان مطلب اپ اینڈ ڈاؤن آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگین ایک بک ہے. پاکستان کا ایک سفیر تھا، ایمبیسڈر تھا، آج کل شاید وہ پاکستان پہ بین بھی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی، تو وہ بھی ایک کیس میں انوالو تھا. سوری، یہ مائی اپالوجیز. اچھا، از اٹ میک سینس؟ اوکے. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر شکیل افریدی جو تھے تو ان پہ بھی بعد میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پولیو ٹیم نے اصل میں، آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو ٹریس کیا تھا. سی آئی اے کا بھی ان کو لوگوں کو سپورٹ تھا. تو اس طرح کے انٹیلیجنس آپ کی گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو دیکھتی ہے اینڈ دے ڈو کلیکٹ اینڈ سو آن. تو یہ بھی ایک واقعہ تھا. لیکن یہ حسین حقانی کا ایک بک بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک پاکستان بٹوین دا ماسک اینڈ ملٹری، اف آئی ایم ناٹ رانگ یو کین کراس چیک اٹ. بٹ اس بندے کا ایک بہت فیمس بک بھی ہے.
اس میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان نے کئی دفعہ یو ایس نے کئی دفعہ پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن کی ہے، وہ تو یہ بندہ نہ بھی کہے، دے آر ویری کرسٹل کلیئر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یو ایس ٹیل ٹوورڈس انڈیا اینڈ پاکستان ریسپانس، آپ کو پتہ ہے لیموا، 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 کوم کاسا، بیکا، یہ ٹھیک ہے، بیکا، سول نیوکلیئر انرجی ڈیل، یہ لیموا، کمکوسا، بیکا، یہ ابھی ریسنٹلی آئی میک، ٹھیک ہے، اینڈ سو آن، یہ وہ تمام کے تمام معاہدات ہیں جو کہ یو ایس کا انڈیا کے درمیان ڈیفنس، باقی انٹیلیجنس شیئرنگ اینڈ سو آن، یہ تمام کے تمام معاہدات ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ کہ ہم تو یو ایس کو اپنا دوست مانتے ہیں، لیکن آپ کا دوست اگر آپ کے دشمن کے ساتھ لیموا، کمکوسا، بریکا، آئی میک، اس کے علاوہ باقی ڈوزنز آف ادرس ایگریمنٹس ایف دے ہیو سائنڈ، تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو بھی کنسرن ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے تو آپ چائنا کی طرف آپ کا بھی ٹلٹ ہوتا ہے۔ تو جب انڈیا یو ایس آپس میں قریب ہو جاتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کا جو ٹلٹ ہے وہ ایران، چائنا، رشیا کی طرف ابھی ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم بیلنسنگ ایکٹ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی پھر وہ اپنے کارڈز کو سمارٹلی پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ But again, you must know about it. A role of Pakistan in Afghanistan and USA suspicions. یہ بات تو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان ہمیشہ سے جو تعلق ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈول ڈرمز کا یا ٹپ سیکر بھی، اب یہ مطلب ہے کہ بھائی اٹس ناٹ اے اسموتھ سیلنگ، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی مائنر ایشو کبھی میجر ایشو، ٹھیک ہے، بٹ سو آن۔ تو پاکستان، اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2020 میں پاکستان نے کون سا رول پلے کیا؟ پاکستان نے اپنا رول پلے کیا کہ امریکہ، طالبان، آج کل جو طالبان حکومت ہے جو کہ پاکستان کے وہ لوگ دشمن بنے ہیں، تو اس میں بھی پاکستان نے یہ انشور کروایا تھا کہ ہاں ہم تو آپ لوگوں کے لیے، اس میں اصل میں نا قطر نے اپنا رول بہت اچھی طرح پرفارم کیا تھا، لیکن طالبان نے پلیچ کیا تھا کہ our soil will not be used against any country but the same طالبان ٹی ٹی پی کو، باقی پاکستان کے دشمن جو ہے بی ایل اے کو، ان لوگوں کو سپورٹ دیتا ہے، وہ ابھی انڈیا کے ساتھ جا کے ملے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب ہے کہ پاکستان نے تو یو ایس کے ساتھ بھی کوپریٹ کیا، یو ایس انڈیا افغانستان کے ساتھ بھی کوپریٹ کیا کہ بات بنتی رہے اس ریجن میں، ساؤتھ ایشیا میں، ٹھیک ہے، افغانستان میں، سنٹرل ایشیا میں امن آئے، پیس آئے، ٹھیک ہے۔ امریکہ تو 20 کے بعد چلا گیا، لیکن طالبان حکومت ابھی 4 سال ہے ان لوگوں کا حکومت میں، لیکن ابھی وہ درد سر بن گئے ہیں پاکستان کے لیے یا ریجن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگین پاکستان پہ ہمیشہ سے یہ الزام لگا رہا کہ ڈو مور، ڈو مور کا کیا مطلب ہے کہ آپ طالبان کے خلاف ایکشن لو، لیکن ابھی پاکستان نے واقعی ایکشن لیا ہے۔ 2 دن پہلے بھی پاکستان نے وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی، ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ میڈیا میں وہ چیز کنٹینیو ہے۔ پاکستان نے آپریشن ضرب للحق لانچ کیا، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کو بھی ابھی ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان ناؤ از مور سیریس اینڈ مور کمیٹڈ ٹو وائپ آؤٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم فرام دا ریجن، اسی وجہ سے پاکستان کی رول کو یو این میں بھی ایکنالج کیا گیا، اس سی او میں بھی پاکستان کی رول کو بہت حد تک اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز which is highly vulnerable by مطلب vulnerable to terrorist attacks from India، افغانستان اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے ہی پاکستان ابھی آگ میں ہے، پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ابھی نہیں آتا، ملک سے لوگ باہر ابھی جاتے ہیں۔ پاکستان کو ہمیشہ سے فورن پالیسی کے لیول پہ بھی بہت چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ آئی تھنک 2009 میں پیس پائپ لائن کو سائن کیا تھا، لیکن ابھی تک پاکستان مجبوری کی وجہ سے، پاکستان ایران کے ساتھ تو نہ ٹریڈ کر سکتا ہے، مطلب باقی بارٹر سسٹم، ٹریڈ پہ اسمگلنگ وہ چیزیں تو ہوتی ہے، بٹ ہم وہاں سے فیول نہیں لے سکتے،
ہم رشیا سے، قطر سے، یو ایس سے مہنگے داموں میں اپنی انرجی نیڈز کو تو فلفل کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیک یارڈ میں ہمسایہ جو ملک ہے ایران، ان سے ہم یہ چیزیں نہیں لے سکتے، کیونکہ امریکہ نے، یو ایس نے، یورپینز نے ان پہ سینکشنز لگائے ہیں۔ ابھی اگر پاکستان ایران کا ساتھ دیتا ہے تو پاکستان کو جو GSP+ اسٹیٹس ملا ہے نا، تو پھر پاکستان کے لیے وہ درد سر بنے گا، کیونکہ آپ کے پروڈکٹس یو ایس اینڈ یورپ کے مارکیٹ میں تب جاتا ہے جب آپ کو یہ اسٹیٹس ملا ہو، آپ پہ وہاں پہ سینکشن، باقی ٹیکسیشن کم ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی بیلنسنگ ایکٹ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں، مطلب بیلنس وے میں چلنا۔ اگین پاکستان کو یہاں پہ بھی یو ایس کی طرف سے مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو IMF جب پیسہ دیتے تو وہاں پہ بھی جیوش لابی، باقی یو ایس کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اگر آپ کا ٹلٹ لیٹ سپوز ایران کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگین آپ کے لیے پھر وہی مسائل بنتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو IMF پیسے نہیں دیں گے۔ باقی امریکہ آپ پہ لاسٹ ٹائم 19% ٹیرف لگایا تھا، شاید اس دفعہ 50% لگا دے، 100% لگا دے، دین ہاؤ یو ول سروائیو۔ تو اگین یو ایس جو ہے نا، اٹس لائک اے ماسٹر اینڈ کلائنٹ ریلیشن شپ۔ کبھی کبھی جب ان لوگوں کو نیٹ ہوتا ہے، تو لاسٹ ٹائم عاصم منیر صاحب کو، آرمی چیف کو، ٹرمپ صاحب نے بہت ایڈمائر کیا، اپریشیٹ کیا، ٹھیک ہے، بورڈ آف پیس میں ہمیں انوائٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے کہتا ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا فائٹ کیا، انڈیا کے 7 ایئر کرافٹس کو مطلب فال ڈاؤن کیا، ٹھیک ہے، دیور شوٹڈ۔ تو مطلب ٹھیک ہے، بٹ اگین دیز آر یو کین سے کہ آ، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ شخصیت پرستی۔ ابھی ٹرمپ صاحب ہیں، باقی پاکستانی جنرلز کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ لیٹ سپوز تعلق اچھا ہے، بٹ آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان یو ایس کا جو تعلق ہے وہ مینلی GHQ کے درمیان اینڈ پینٹاگون CIA کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ یہی یہاں پہ ڈیسیشن میکر کافی حد تک یو نوز اینڈ باقی USA میں بھی آپ کو پتہ ہے۔ بٹ اگین ایٹ لارج اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کی کافی ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈاکٹر ہیں، پاکستانی کمیونٹی جو پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اسکالرشپس پہ جاتے ہیں۔ باقی یو ایس نو ڈاؤٹ دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کو مینٹین بھی رکھنا ہے، بیکاز وی کین ناٹ سروائیو، اٹس این انٹرنیشنل سسٹم، گلوبلائزیشن، انٹرنیشنلائزیشن، یہ کنسیپٹس کی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بٹ دا تھنگ از کہ جو مسائل ہے اس کو حل ہونا چاہیے فیوچر میں، ہم نے کس طرح یو ایس کے ساتھ چلنا ہے۔ اگین اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی فیوچر وچ از انپریڈکٹیبل، ریجن کی ولیٹیلٹی، پاکستان اگر چائنا کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے، واٹ ول یو ایس، مطلب ہاؤ دے ول بہیو۔ اگر پاکستان ایران کی طرف جاتا ہے، ہاؤ یو ایس ول بہیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگین آپ کو فیوچر میں دیکھنے کو ملے گا، بٹ یہاں تک جو واقعات تھے، نالج کے لیے انٹرویوز کی حد تک یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ باقی الگ سے جب ہم کلاس لیں گے پاکستان یو ایس ریلیشن پہ، تو وہاں پہ بھی پھر میں آپ کو یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہے، تو پاکستان فارن پالیسی بائی عبدالستار، یہ ایک بک ہے، وہاں سے یہ تمام چیزیں میں نے سیکھی ہے۔ جب میں نیکسٹ کلاس لوں گا تو کوشش یہ کہ وہاں سے میں امیجز بھی لوں گا، تاکہ اگر آپ ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پھر دیکھنا چاہے، سو یو کین۔ سو اٹس آل فار ٹوڈے۔ باقی میں آپ کو کچھ ٹائم بعد واٹس ایپ پہ رسپانس دیتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بس میں نے کہا کہ چل سٹارٹ میں لے لوں۔ انشاءاللہ آئی پرومس کہ نیکسٹ ٹائم آپ کی کلاسز میں ڈسٹربنس نہیں آئے گی۔ از اٹ فائن؟ اوکے جناب، امید ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اینڈ اگین انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن اہیڈ۔ جب میں نے آج کلاس سٹارٹ کیا تو ڈیفینیٹلی ابھی 1 گھنٹہ بعد اور کلاس ہے، آپ لینا چاہے سو یو آر موسٹ ویلکم، سو تھینک یو سو مچ۔